पंजाब भर के अवाम को एक ऐसा रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा प्रोग्राम मीडिया के सामने मुतारिफ करवाने आए हैं। और ये रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वादा था कि हम तालीम के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां ला के पसमानदा इलाके और तरक्की याफ्ता इलाके, गरीब और अमीर के दरमियान जो तबकाती सोच को फ़रोग़ देने वाला निज़ाम है, हम उसको शिकस्त देंगे। आज का जो वे फॉरवर्ड है वो यकीनन उस सोच की एक हकीकी और अमली स्ट्रेटजी प्लान वाज़ा करने के लिए कि उसको किस तरह हमने ख़त्म करना है। और जिस निज़ाम तालीम के मखसूस तबके ने हाकम बन के पूरी कौम को महकूम बनाया, आज उस एक ऐसा इस्तेसाल का शिकार निज़ाम जो है उससे छुटकारा दिलाने की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब एक तदबीर आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं सर आपसे गुजारिश करूंगी कि मीडिया को अपनी उन तमाम तरजीहात और एजुकेशन रिफॉर्म्स में जो आप इस वक्त कौम को और पंजाब के अंदर रहने वाले अवाम को खुशखबरी देना चाहते हैं, और मुराद राज साहब से फिर गुजारिश करूंगी कि वो बाद में अपनी तरजीहात को फर्दर एलैबोरेट करें। वज़ीर आला पंजाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम तक रसाई और फ़रोग़ तालीम ये तहरीक इंसाफ की अवलीन तरजीह है, और मैं आज आपके सामने जो हम बड़े इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं तालीम के अंदर, उनका मैं आपके साथ ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। 2013 से लेकर 2018 तक पिछले 5 सालों में जो हमारे पंजाब सूबे के अंदर जो हमारे स्कूलों की अपग्रेडेशन की गई, उनकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 1251 है। और हमारी हुकूमत ने 1 साल के अंदर ही मेरिट के ऊपर जो जिन स्कूलों की अपग्रेडेशन की है वो 1227 स्कूल हैं। इससे 1 लाख बच्चों का फ़ायदा हुआ है और इससे 16 अरब रुपए की हुकूमत को बचत हुई है। इससे आगे प्राइमरी से एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी तक पहुँचते पहुँचते 70% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके कुर्ब जवार में कोई स्कूल नहीं होता, उनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं होती। हम 1 अगस्त से पहले फेज़ में 17 अरब रुपए की लागत से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, और दूसरे फेज़ में 6,653 जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनको हाई लेवल तक अपग्रेड कर रहे हैं, और तीसरे फेज़ में हाई से हायर सेकेंडरी लेवल तक स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अब पहले फेज़ का हम अपग्रेड करने के लिए इंशाअल्लाह 1 अगस्त से हम पहला फेज़ जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर मुझे ऑरेंज और मेट्रो लाइन के 30 अरब रुपए देने न पड़ते तो उन दोनों फेजेस का भी आज ही ऐलान कर देता। जो मौजूदा प्राइमरी स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से सेकेंडरी क्लासेस, उनमें सिविल स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ ये जो रकम हम मुख्तस कर रहे हैं ये सिर्फ स्टाफ को एजाज़िये की मद में दिए जाएंगे और उनके जो करंट एक्सपेंडिचर होंगे वो दिए जाएंगे। जब अगले मरहले में हम एलिमेंट्री से हाई पे जाएंगे, वहाँ पे जो हमारी नई लैब्स बनेगी उसके लिए 25 अरब रुपए की हमें ज़रूरत होगी। अगर ये तमाम काम हम रवायती तरीके से करते तो हमें 295 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। पहले और दूसरे फेज़ में 27,517 स्कूल जो अपग्रेड हो रहे हैं उनकी बाइफरकेशन कुछ इस तरह से है कि 11,501 स्कूल सेंट्रल पंजाब के एरिया में है, 5,402 स्कूल नॉर्थ पंजाब के एरिया में है और 10,614 स्कूल जनूबी पंजाब के एरिया की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इस तरह से जनूबी पंजाब को जो शेयर मिल रहा है वो 38% शेयर अपग्रेडेशन के अंदर भी मिल रहा है।
اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ ایک سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1 کروڑ 6 لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارے جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ مراد بھائی آپ کوسچنز میں ایڈ اپ کر لیں۔ جی خائی صاحب۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انکلوڈ کرنا ہے، لیکن اصل اس پہ فوکس جو ہے آپ نے خود ہی بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے۔ یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکے، یہ بتا سکے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہوں پر جگہ آئی ہے، بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس پہ کل ہم نے بات کی تھی اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دو چیزوں پر بات کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی گی، ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو
یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے. تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی. خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے, جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے, تو یہ قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ سیم صاحب, ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں. ہائر ایجوکیشن میں بھی, اس کے ساتھ آپ نے اسکول میں نہیں بتایا. 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں, آپ نے تو ڈائریکشن دی, لیکن شاید آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے, اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے, شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا, اس پر بھی آپ نے ایکشن لیا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے یا کوئی اس محکمہ اسکول پہ, وزرا پہ یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی کوئی مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے سر؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا, پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے, یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں, کافی کام ہوتا بھی رہا. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تھوڑی سی کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز, جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ اس طرف تعلیم پہ فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کرونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید, جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹرنون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے, کہ جہاں پر بات جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے, ان کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ چل رہے ہیں, آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ جس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ دیے, باقی چیزیں کی, اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل ہونا سلائی اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائز کریں. ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے, انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی, ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینز تھیں, ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے, اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی, آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ان شاء اللہ تعالیٰ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہو. آج جب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سپورٹنگ ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈاٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈاٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن میں میں سر یہ جاننا چاہتے ہیں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا
آپ اتنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم 2-4-5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو کی جو سی ایس صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچے ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 ملین کا دیا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. صاحب ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں کروایا پنجاب میں, تو بعد میں ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن میں جانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آپ بھی انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی جرنلسٹ کو یا کسی اہم شخص کے ہاتھ کو لائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی سوچ ہے؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے, وہ جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, وہ این سی او سی کی گائیڈ لائن کے مطابق پروونشل کمیٹی کرونا بیٹھتی ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں, تو جیسے ہی مناسب ہوگا ہم ویسے فیصلے لیتے جائیں گے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں, تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں. تو اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ ایس او پیز کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں. سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5ویں تک جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے. تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک آپ رائز کریں گے؟ اور دوسرا سیم صاحب آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے, زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں, میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہیں وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی میڈم ہی جواب دیں اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں. تو ان کی ناقص پالیسیز, شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے, جو تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے, جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی, ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی, تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا. تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذل سبحانی کے ان رویوں کا شکار ہیں جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ جڑے تھے. تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے, قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے. رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نو ون از ابو دی لا. تھینک یو. میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگر جب آپ کو بتا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے.
تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا، اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا ہے، اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں۔ تاکہ باقی اسکول سے بھی کر سکیں۔ جی یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تعصب ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرز کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ کافی پاپولر ہوتا ہے۔ آپ جو اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکینزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپڈیٹ کریں گے جا کے پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے آ جاتا ہے، کوئی ایم این اے آ جاتا ہے، اور 50 ایم این اے آپ کے سے ناراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام کیونکہ میرٹ پہ نہیں تھے، آپ نے جواب دے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں۔ دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں، اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہمیں بنا دیا کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا۔ اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا۔ یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی۔ پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا، اس میں جو فیزیبل تھے، جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے، آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے نچلی سطح سے آپ اوپر آئے ہیں، یعنی دوسری لیول کی سطح پر آپ نے سیاست کی، وہاں سے آپ اوپر آئے ہیں۔ کچھ جانشین ایسے ہیں جس میں مونس علاقی ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، ڈائریکٹ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور دوسری لیول تک کی انہوں نے سیاست نہیں کی۔ وہ ہمیشہ آپ کی کردار کشی کرتے ہیں، یا جیسے میں نے کل بھی کہا کہ انہیں آپ کی ایک بھی اچھا کام جو ہے نہیں پاتا، جس طرح لیپ ٹاپ کا جس نے ذکر کیا۔ آپ بلاول بھٹو زرداری بار بار پنجاب حکومت کی کارکردگی اور پنجاب حکومت پر حملے کر رہے ہیں، تو ان سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے جانشینوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ مریم کے حوالے سے تو میڈم نے بتا دیا، کون سننا چاہتی ہے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اتنے بڑے صوبے کے سی ایم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی پرفارمنس زیرو ہے؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم میرٹ پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ڈیسیژن کریں اور اپنا کام کریں۔ میرے خیال میں پہلے تو وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے ٹھیک ہیں، تو پھر ہماری بات کریں۔ جس طرح سے آپ نے بڑے اچھے انیشیٹوز کا اعلان بھی کیا ہے، ابھی تو یہ معاملہ اگست سے سٹارٹ ہو گیا۔ پچھلے 1 سال سے تقریباً جو ہے ملک کو کورونا کی وبا کی جکڑ میں ہے، اور جو غریب والدین ہیں زیادہ تر بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، تو 1 سال سے سکولز بند پڑے ہیں اور بچوں سے فیسز بھی چارج کی جا رہی ہیں، اور جب ان کی سلپ دیکھتے ہیں فیس کی سلپ، تو ان میں جنریٹر کا بل بھی، سیکیورٹی کا بل بھی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں کوئی پنجاب حکومت لاہم بنا سکتی کہ پرائیویٹ سکولز کو بلا کے کوئی ایسا ریلیف فنڈ دیا جائے جس سے سکولز مالکان کا بھی کام چلتا رہے اور غریب عوام کو بھی جو ریلیف مل سکے؟ میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے 6 مہینے جب اسکول بند ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا تھا فیس کی، اور ہم نے انشور کیا تھا، اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے تھے اس کے بعد بھی کئی اسکولز نہیں دے رہے تھے، ہم نے پھر بھی وہ انشور کروایا۔ اس کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ اسکولز بند ہونے شروع ہو رہے تھے، کیونکہ 70% اسکول پنجاب کے اندر وہ 5,000 سے کم فیس پر 70%۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے پیرنٹس کو سپورٹ کیا، فیملیز کو سپورٹ کیا،